आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अमरीकी सदर की तरफ से गजा में जंग ख़त्म करने के अपने मंसूबे को तारीख का अजीम तरीन मंसूबा करार देने और फिर इस मंसूबे को मशरिक़ वुस्ता में दायमी अमन का जरिया करार देने के महज 24 घंटों के अंदर ही मंसूबे पर सवालात खड़े हो गए हैं। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और ये शिकवा किया जा रहा है कि सदर ट्रंप ने जो मंसूबा दुनिया के सामने रखा है ये वो नहीं कि जिस पे अरब और मुस्लिम दुनिया ने इत्तफाक किया था। साथ ही ये भी सामने आ रहा है कि 8 अरब और मुस्लिम ममालिक ने ट्रंप के मंसूबे को खैर मकदम तो किया है लेकिन मुकम्मल हमायत नहीं की। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की तरफ से सबसे पहले इंकशाफ हुआ कि यह हमारा मुसवदा नहीं कि जो हमने उन्हें भेजा था। कुछ अहम नुकात हैं कि जिन्हें हम शामिल करना चाहते हैं, अगर वो शामिल ना होए तो उन्हें शामिल किया जाएगा। और 8 मुस्लिम ममालिक की तरफ से मुश्तरका तौर पर पेश की गई तरमीम अगर शामिल ना की गई तो अमरीका का गजा मंसूबा काबिल कबूल नहीं होगा। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की जानिब से उठाए गए तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ही कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने भी गजा अमन मंसूबे में कुछ नुकात पर वजाहत और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर देते हुए ये कहा है कि कल जो मंसूबा पेश किया गया वो असूली नुकात पर मबनी है कि जिन पर तफसीली गुफ्तगू और उनके अमली तरीक़ाकार पर बात होना अभी बाकी है, जबकि इजरायली इनखला पर खामोशी इख्तियार करना मुमकिन नहीं। कतरी वज़ीर आज़म ने अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि दोहा को अभी तक हमास का इस मंसूबे पर जवाब मौसूल नहीं हुआ। हम अब तक हमास के रद्द अमल से वाकिफ नहीं क्योंकि इसके लिए फ़लस्तीनी धड़ों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। इजरायली वज़ीर आज़म की जानिब से कतर से माफ़ी पर शेख मोहम्मद का कहना है कि ये कोई एहसान नहीं बल्कि हमारा बुनियादी हक था कि जिसे तस्लीम किया गया। और अब यह खबर सामने आई है कि दोहा पर इजरायली हमले के बाद कतर की सलामती की जमानत देते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अमरीका ने कतर को सिक्योरिटी गारंटी दी है कि जिसके लिए ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। तर्जुमान ने कहा है कि कतर पर किसी भी हमले को अमरीका पर हमला तस्वुर किया जाएगा। कतर की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सफारती, मुआशी और फौजी इक़दाम किए जाएंगे। और नेतन्याहू ने भी यकीन दहानी कराई है कि कतर पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने सदर ट्रंप की जानिब से कतर को दी जाने वाली सिक्योरिटी गारंटी को कॉम्पेंसेशन करार देते हुए लिखा है कि कतर पर इजरायली हमले के बाद पूरे खित्ते की सिक्योरिटी को खतरा लाहक हो गया था और इसी वजह से सदर ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करके कतर से ये अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट और एग्रीमेंट किया है। ये मुआहिदा इजरायली वजीर आजम की व्हाइट हाउस में मौजूदगी के दौरान किया गया है और ये मुआहिदा साबित करता है कि कतर अरब ममालिक के मुकाबले में अमरीका पर किस हद तक दबाव डाल सकता है। इसी दबाव के तहत सदर ट्रंप ने अपनी मौजूदगी में ही इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू को कतरी अमीर को फोन करने पर मजबूर किया कि जो यकीनन एक सियासी ह्यूमिलिएशन से कम नहीं था। ये मुआहिदा इस वजह से भी अहम है क्योंकि सऊदी अरब दहाइयों से अमरीका से इसी नौयत का सिक्योरिटी मुआहिदा करना चाहता था कि जिसे अमरीका बार बार डिनाई कर रहा था। ये सिक्योरिटी गारंटी इस वजह से भी अहम है कि गुज़िश्ता हफ्ते ही पाकिस्तान और सऊदी अरब ने भी इसी नौयत के मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। नाज़रीन, इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने मुसवदे में तब्दीली के हवाले से ये लिखा है कि मौजूदा मुआहिदा इससे काफ़ी मुख्तलिफ था कि जिस पर पहले अमरीका और अरब और मुस्लिम ममालिक मुत्तफिक हुए थे और इसकी वजह इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू की मुदाखलत थी। एक्सियोस के मुताबिक अहम रुकावट इजरायली इनखला के तरीक़ाकार और वक्त से मुतल्लिक तरमीम थी कि जिन्हें नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस के एलची स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर के साथ 6 घंटे की मुलाकात में शामिल करवाया। इन तरमीम के मुताबिक इजराइल का इनखला हमास के गैर मुसल्लह होने की पेशरफ से मशरूत होगा और इजराइल को इस पर वीटो का हक भी हासिल होगा। हालांकि अगर तमाम शराइत पूरी हो जाएं और इनखला के 3 मराहिल मुकम्मल हो जाएं तब भी इजरायली फौजें एक सिक्योरिटी पैरामीटर के अंदर रहेंगी जब तक कि गजा को दहशतगर्दी के दोबारा उभरने के खतरे से महफूज न समझा जाए। टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी खबर में कम अज कम 3 ऐसे नुकात की तफसील बताई है कि जिनमें नेतन्याहू के कहने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तब्दीली की। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नुक्ता नंबर 3 में इजरायली फौज के इनखला से मुतल्लिक तरमीम की गई। सदर ट्रंप का ड्राफ्ट जो नेतन्याहू के सामने रखा गया उसके नुक्ता नंबर 13 में ये लिखा था कि किसी भी जारहाना फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने और इसकी तामीर को रोका जाएगा, मगर इस नुक्ते में नेतन्याहू ने यह तरमीम करवाई
कि तमाम फौजी दहशतगर्दी और जारहाना इंफ्रास्ट्रक्चर बशमूल सुरंगों और हथियारों की तैयारी की सहूलियात को तबाह कर दिया जाएगा और दोबारा तामीर नहीं किया जाएगा। अमरीकी ड्राफ्ट के नुक्ता नंबर 16 में यह कहा गया था कि इजरायली फौजें गजा का इंतजामी कंट्रोल बतदरीज ISF USA गारंटर्स के हवाले करेंगी, मगर नेतन्याहू ने इस नुक्ते में तरमीम करवाई कि गजा से इनखला स्टैंडर्ड्स, माइलस्टोन्स और टाइम फ्रेम्स के जो कि गैर मुसल्लह होने पर मुनस्सिर होगा उसके मुताबिक किया जाएगा। अमरीकी ड्राफ्ट में तब्दीली से मुतल्लिक एक्सियोस ने मजीद लिखा है कि अगरचे बज़ाहिर कोई सख्त रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और तुर्किया के हुकाम पसे पर्दा सख्त नाराज थे। कतर ने हता के अमरीकी इंतजामिया को मंसूबा जारी ना करने पर भी कायल करने की कोशिश की, लेकिन व्हाइट हाउस ने यह मंसूबा फिर भी जारी कर दिया और अरब और मुस्लिम ममालिक पर दबाव डाला कि वो इसकी हमायत करें। नतीजतन 8 मुस्लिम ममालिक ने एक मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें सदर ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम किया गया, लेकिन इसकी मुकम्मल हमायत नहीं की गई। ज़राए का हवाला देते हुए एक्सियोस ने लिखा है कि जब पीर वाले दिन सदर ट्रंप अमन मुआहिदे से मुतल्लिक दुनिया को बता रहे थे, ऐन उस वक्त कतरी वजीर आजम और मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ दोहा में हमास रहनुमाओं को वो मुसवदा पेश कर रहे थे कि जिस पर उनके और सदर ट्रंप के दरमियान इत्तफाक हुआ था, ओरिजिनली व्हाट वाज सर्कुलेटेड एंड डिस्कस्ड विद डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि एक तरफ सदर ट्रंप ये वाला नेतन्याहू से मिलने के बाद नया नुकाती एजेंडा अनवील कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था वो कतरी वजीर आजम शेयर कर रहे थे हमास के रहनुमाओं से। हमास और इजराइल के दरमियान 3 मुफाहमतकार मुल्क कतर, मिस्र और तुर्किया के जो कि हमास, इजराइल और अमेरिका के दरमियान राब्ताकार का भी किरदार अदा कर रहे हैं, वो हमास पर दबाव डाल रहे हैं कि वो सदर ट्रंप के प्रपोजल पर मुस्बत जवाब दें, क्योंकि इससे बेहतर डील हासिल नहीं की जा सकती इन द करंट सिनारियो। कतरी वजीर आजम ने हमास रहनुमा को यह भी यकीन दिलाया है कि सदर ट्रंप गजा में जंगबंदी के लिए बहुत ज्यादा संजीदा हैं, जबकि बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने हमास के एक सीनियर रहनुमा का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है कि हमास गालिबन डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन मंसूबे को मुस्तरद कर देगा, क्योंकि ये इजराइल के मफादात की हिफाजत करता है और फलस्तीनी अवाम के मफादात को नजरअंदाज करता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास गजा में आलमी इस्तेहकाम फौज की तैनाती की भी मुखालफत कर रही है कि जिससे वो एक नई किस्म का कब्जा तस्वुर करती है। BBC को एक और सीनियर फलस्तीनी ओहदेदार ने यह भी बताया है कि गजा में हमास के फौजी कमांडर के बारे में ख्याल है कि वो मुज़ाकराती मंसूबे को कबूल करने की बजाय लड़ाई जारी रखने के लिए पुरज़म है, जबकि फ्रांसीसी खबरसाल इदारे AFP ने ज़राए का हवाला देते हुए यह दावा किया है कि हमास के हुकाम अमरीकी सदर के गजामन मंसूबे में गैर मुसल्लह होने से मुतल्लिक कुछ शिकों में तरमीम चाहते हैं। AFP रिपोर्ट के मुताबिक हमास गैर मुसल्लह होने और मज़ामती धड़ों के कारकुनान की बेदखली जैसी कुछ शिकों में तब्दीली की ख्वाहिशमंद है। फलस्तीनी ज़राए के मुताबिक हमास के रहनुमा गजा पट्टी से मुकम्मल इजरायली इनखला के लिए बैनुल-अक़वामी ज़मानतें और गारंटीज और इस बात की यकीन दहानी भी चाहते हैं कि इलाके के अंदर या बाहर किसी किस्म की टारगेट किलिंग नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा है कि अब तक हमास में 2 आरा मौजूद हैं। पहली राय यह है कि गैर मशरूत मंजूरी की जाए, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि ट्रंप की जमानत के साथ जंग बंदी हो, बशर्ते कि साले से यकीन दहानी कराएं कि इजराइल मंसूबे पर अमल दरामद करेगा, लेकिन दीगर को अहम शिकों पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़राए के मुताबिक हमास में दूसरी राय यह पाई जाती है गैर मुसल्लह होने और किसी भी फलस्तीनी शहरी को गजा से निकालने को मुस्तरद किया जाता है। अमन मुसवदे में तब्दीली से मुतल्लिक सदर ट्रंप पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि अब इसमें मजीद तब्दीली की ज्यादा गुंजाइश मौजूद नहीं। BBC ने ट्रंप के अमन मंसूबे को मुबहम करार देते हुए अपने तज्जिये में लिखा है कि सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा नुक्कात को तस्लीम करना जंग को खत्म करने के मुतरादिफ नहीं होगा और इस मंसूबे में अब भी हमास और इजराइल दोनों के सियासी हलकों के लिए अहम रुकावटें मौजूद हैं कि जो उन्हें बिलाखिर किसी मुआहिदे पर पहुंचने से रोक सकती हैं। यही वजह है कि ये मुजव्वज़ा मंसूबा वाज़ेह तौर पर उस पेशरफ्त के हसूल के लिए काफ़ी नहीं हो सकता कि जो ट्रंप चाहते हैं। टॉम बेटमैन के मुताबिक नाजरीन, चूंकि इस मंसूबे में काफ़ी इबाहम भी है कि जिसे कोई भी फरीक इस पूरे अमल को सैबोटाज करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है और इसकी नाकामी का जिम्मेदार दूसरे फरीक को ठहरा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये वाज़ेह है कि ट्रंप इंतज़ामिया इजराइल के साथ खड़ी होगी। टॉम बेटमैन का यह भी मानना है कि ट्रंप जिसे एक मुआहिदे के तौर पर पेश कर रहे हैं वो दर हकीकत मजीद मुज़ाकरात के लिए एक ढांचे से ज़्यादा कुछ नहीं है और ये उस किस्म के तफसीली
منصوبے سے بہت دور ہے کہ جو غزہ میں جنگ کے خاتمے پر اتفاق کے لیے درکار ہوگا۔ یہ ایک ایسی کوشش ضرور ہے کہ جس کا مقصد مرحلہ وار جنگ بندی اور معاہدے کے تحت جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مسودے میں فلسطینی ریاست کا ذکر تو ہے لیکن مبہم اصلاحات کی صورت۔ غزہ امن مسودے میں نیتن یاہو کے کہنے پر کی گئی ترمیم کے جواب میں عرب دنیا کے دباؤ پر کیا ترمیم ہوں گی یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ مگر آج بھی غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری ہے، اسرائیلی جیٹس کی بمباری شد و مت سے جاری ہے۔ صبح سے اب تک ایز وی سپیک مزید 35 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں امداد کا داخلہ بند ہے اور ایسے میں بحری کشتیوں پر آنے والوں کو اسرائیل کی طرف سے دھمکی بھی دی جا رہی ہے کہ اگر وہ غزہ کے ساحلوں کے قریب آئے تو کشتیاں ڈبو دی جائیں گی۔ ناظرین، روئٹرز کے مطابق بین الاقوامی فلوٹیلا ہائی رسک زون میں داخل ہو چکا ہے کہ جس کے بعد نامعلوم جہاز بیڑے میں شامل کشتیوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور پھر ڈرون سے بھی سرویلنس کی جا رہی ہے، جبکہ اسرائیلی نشریاتی ادارے وائی نیٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ 500 پولیس اہلکاروں کو اشدود کی بندرگاہ پر تعینات کیا جا چکا ہے۔ بحریہ کی ایلیٹ اسپیشل فورس اور بحریہ کے دیگر دستے فلوٹیلا کی کشتیوں کو گھسیٹ کر ساحل پر لایا جائے گا اور پھر باقی کو سمندر میں ہی ڈبو دیا جائے گا۔ گلوبل سمود فلوٹیلا پر متوقع حملے پر اٹلی کی سب سے بڑی لیبر یونین نے دھمکی بھی دے دی ہے کہ اگر فلوٹیلا پر اسرائیل نے حملہ کیا تو ملک بھر میں ہڑتال کر دی جائے گی اور یہ ہڑتال ایسی ہوگی کہ پورا ملک بند کر دیا جائے گا۔ اسرائیل کے متوقع حملے کے علاوہ اسرائیل نے فلوٹیلا پر موجود افراد کے خلاف بھی ایک پروپیگنڈا مہم شروع کر دی ہے۔ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد اور برطانوی سیاستدان جارج گیلوے کو حماس کا ممبر قرار دیا جا رہا ہے، بٹ دین اگین nothing is new. Israel keeps on lying and keeps on fabricating things. We will speak to خرم دستگیر صاحب، مرکزی نائب صدر مسلم لیگ نون، سابق وفاقی وزیر بین الاقوامی امور اور دفاع، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، ایک سینئر حماس شخصیت نے بی بی سی کو یہ بتایا ہے کہ گروپ ممکنہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کو مسترد کر دے گا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ گردانا جا رہا ہے یہ پلان، نہ کہ فلسطینی عوام کے مفادات کا۔ ساتھ ہی حماس کے لیے بھی اپنے ہتھیاروں کو ترک کرنا، چھوڑنا اور ہینڈ اوور کر دینا ٹرمپ کے منصوبے کی ایک بڑی اہم یہ شرط ہے۔ اسے بھی ممکنہ طور پہ قابل قبول نہیں سمجھا جا رہا۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں حماس کے لیے ایک اہم مسئلہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ منصوبہ ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ تمام ہاسٹیجز کو ہینڈ اوور کر دیں، جس سے ان کی واحد بارگیننگ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، کل سے جب کچھ آوازیں اٹھی ہیں عرب ممالک کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی کہ یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جو پہلے شیئر کیا گیا، اور غالباً بنجمن نیتن یاہو کی واشنگٹن آمد کے بعد اس میں مزید ترمیم کی گئی ہے، جس کے اوپر اب اعتراض اٹھ رہے ہیں۔ اگرچہ اس میں 3-4 بہت خوشائند چیزیں بھی ہیں، جیسے کہ کسی فلسطینی کو بے دخل نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی جائے گا بھی اس کا واپس آنے کا حق جو ہے وہ فائق کرے گا، جو رائٹ ٹو ریٹرن ہے، بڑا اہم چیز۔ اسی طرح اسرائیل کے بارے میں واضح لکھا گیا ہے کہ وہ اینیکس نہیں کرے، آکیوپائی اور اینیکس نہیں کرے گا غزہ کو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جو تمام امداد جو رکی ہوئی ہے اس وقت بارڈرز کے اوپر، جس کی وجہ سے ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کو بھوک کا سامنا ہے، پانی کی پریشانی ہے، دوائیوں کی کمی ہے، وہ اگر امداد آتی ہے تو پھر یہ نسل کشی روکنے میں کارآمد ہوگی۔ اب ایشو جو ہے وہ 3-4 جو جس کی طرف اب ہائی لائٹ ہو رہا ہے، یہ جو فلسطینی ریاست کا قیام ہے وہ صرف ایک ایسپریشن کو ریکگنائز کیا گیا، یعنی اس کی جو خواہش ہے یا اس کی طرف جذبہ ہے اس کو مانا گیا ہے۔ اور دوسرا جو سارا ایشو ہے کہ اس کی جو سیاسی طور پہ کس طرح مینیج کیا جائے گا، وہ بھی بہت بڑا ایک سوال کھڑا کر دیا گیا ہے، چاہے وہ بورڈ آف پیس کے حوالے سے ہے یا جس طریقے سے کہا گیا کہ جی وہاں گورننس ہوگی۔ اور تیسرا جس کی طرف حماس نے اشارہ کیا، آئی تھنک اگر پچھلے 2 ایشوز کے اوپر فلسطینی ریاست کے قیام کے اوپر ایک وضاحت آ جاتی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو گورننس کے بارے میں، تو غالباً یہ ڈیل ہو سکتی تھی۔ لیکن اب حماس کا اپنا ایک ویو ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس جو پروپوزڈ متن ہے اس میں ایسی چیزیں ہیں جو نسل کشی کو اب مزید آگے بڑھنے سے روک سکتی ہیں، جو کہ خوشائند بات ہے۔ لیکن حماس کا چونکہ وہاں وہ آن دا گراؤنڈ موجود ہیں، لیکن ہماری نظر میں، پاکستان کی نظر میں،
جو اہم ترین بات یہ ہے کہ وہاں جو ہمارے اب 20 لاکھ کے قریب فلسطینی بھائی بہنیں بچے ہیں، کیا ان کی زندگیاں بچانے کے لیے یہ معاہدہ ہمیں کوئی مدد کرتا ہے یا نہیں؟ تو اس کی اگر کوئی ماڈیفائی ہوتا ہے، جو جس طرح دوسرے عرب ممالک نے بھی کہا ہے، تو اس ماڈیفیکیشن کو دیکھ کر جو ہے پھر آگے بڑھا تو جا سکتا دستگیر صاحب، حماس اسرائیل کے مکمل انخلا، لائک کمپلیٹ ایویکویشن، وڈرول اور رہنماؤں کے قتل نہ کیے جانے کی گارنٹیز بین الاقوامی ضمانتیں چاہتی ہے. اب کیا امریکہ یہ ضمانت دینے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے میں حماس کو غیر مسلح کیے جانے کی شک سب سے متنازع قرار دی جا رہی ہے. ہتھیار پھینک دینا، اقتدار سے علیحدہ کر دیا جانا، یہ تو سیدھی سیدھی شکست ہے نا سر؟ تو اس کو تو ون سائیڈڈ گردانا جا رہا ہے. جی، یہ ایشو ہے نا جی، ون سائیڈڈ ہے، لیکن دیکھیے یہ جنگ نہیں تھی. یہ دو جو فریق ہیں کوئی آمنے سامنے نہیں کھڑے تھے. ایک فریق تو آپ کہہ سکتے ہیں ایٹ بیسٹ ایک غیر رسمی سی ایک فورس تھی جو اسرائیل کی مزاحمت کر رہی تھی، اور اسرائیل کے پاس تو پورا جو ہے وہ جنگ کا سامان، یعنی ایئر فورس موجود ہے، دوسرے ان کے پاس گراؤنڈ امپلیمنٹس موجود ہیں، تو لہذا وہ تو ایک پوری طرح حملہ آور تھے. تو حماس نے بھی یہ بات سوچنی ہے کہ جس قسم کی نسل کشی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے، کیا بعض شرائط اس قسم کی ہیں کہ اس نسل کشی کو جاری رکھنے کا رسک لیا جا سکتا ہے. لیکن وہ چونکہ گراؤنڈ پر موجود ہیں تو وہ اس پہ بہتر فیصلہ کریں گے. اور یہ بھی ایشو اسی لیے میں نے جو اس کے سیاسی شقیں ہیں اس کی طرف کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ امپلیمنٹیشن تو ان لوگوں نے کرانی ہے، اسرائیل سے بھی اور دوسرے فریقوں سے بھی. اگر وہ جو سیاسی ایڈمنسٹریشن ہوگی جس کے ذمے پھر اس کی معاشی ترقی بھی ہے اور اوور آل ڈیولپمنٹ بھی ہے، اگر وہ اس کو بالکل ون سائیڈڈ کریں گے تو پھر یہ معاہدہ تو چند دنوں کا مہمان ہوگا. تو اگر اس کو سیریس بنانا ہے تو پھر اس میں کچھ ہمیں سنجیدہ تبدیلیوں کی طرف ضرور کوشش کرنی چاہیے، پاکستان کو بھی اور دوسرے عرب ممالک کو. مگر دستگیر صاحب، جب یہ بات اپنی تئیں درست ہے، اسرائیلی بمباری کی جیسے کم از کم 66,000 سے زائد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، اینڈ وی آر لوکنگ ایٹ اوور 170,000 who are badly injured. لامحدود ریلیف محسوس کیا جائے گا once the bombing stops. لیکن 20 نکاتی جو یہ منصوبہ ہے، اس میں فلسطینی عوام کے لیے بھی تقریباً کچھ بھی مثبت نہیں ہے. یہ منصوبہ فلسطینیوں کو کافی سیکیورٹی کی ضمانتیں یا خود مختار حکومت کا راستہ فراہم نہیں کر رہا. اور اگر آپ معاہدے کو ڈیٹیل میں پڑھیے تو فلسطینیوں کے لیے کوئی ضمانتیں بھی نہیں ہیں اپنے تئیں. کوئی ایک بھی ضمانت، ایک بھی گارنٹی اس میں نہیں دکھ رہی اسرائیلیوں کو جو دی گئی ہیں. سو دیر از ایوری انڈیکیشن دیٹ اف ایٹ اینی پوائنٹ اسرائیل ڈز ڈیسائیڈ کہ یار ایک بار پھر واپس ہمیں خطرہ ہے اور ہمیں بمباری شروع کرنی ہے، اٹ ول ڈو سو. ہاؤ کنسرننگ از دیٹ فار اس؟ ابھی تو حقیقت یہ ہے کہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ جو گارنٹیز ہیں وہ یک طرفہ نہ ہو، اور جو ایڈمنسٹریشن آئے وہ معاملات کو غیر جانبدارانہ طریقے سے لے کر چلے. لیکن پاکستان جو کہ وہاں براہ راست کوئی پارٹیسپینٹ نہیں ہے، ہماری تو جو ترجیح ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ یہ نسل کشی بند ہو، یہ قتل عام بند ہو، اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ ریلیف ملے. اگر اس کے لیے ایک بہت ہی محدود ایگریمنٹ بھی کرنا پڑتا ہے جس میں 22 نکات نہ ہوں، 4 ہوں، تو وہ شاید بہتر ہوگا. لیکن ترجیح جو ہے وہ نسل کشی کو روکنا ہے، بے شک. اسرائیل کو ہاتھ روکنے کا اینڈ سر، پہلی ترجیح ہے. اب حماس کا فیصلہ ہے ایٹ واٹ کاسٹ روکنا ہے. حماس سے اب اگلے چند دن ہی دیے گئے ہیں، لیکن جب امریکی صدر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ شروع سے تھا، سنس دا بگننگ، جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا، تو ہم ایز آف رائٹ ناؤ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ماڈیفیکیشنز ناگزیر ہیں، سنجیدہ لینے کے لیے ماڈیفائی کرنا ہوگا، ہم یو ایس اے کو مبارکبادیں کیوں دے رہے ہیں جس منصوبے میں ہماری تجاویز شامل نہیں ہوئی بقول اسحاق ڈار صاحب؟ اس کی مبارکبادیں ہم کیوں دے رہے ہیں؟ بیکاز دس ہیز کم ایٹ اے ٹائم جب آپ دیکھ رہے ہیں ایک آل ٹائم انٹرنیشنلی آل ٹائم ہائی پریشر تھا اسرائیل کے اوپر. فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کر رہی تھی مختلف کنٹریز، ریزولوشنز آ رہے تھے، عدالتوں کے فیصلے آ رہے تھے، عوام کی اتنی بیداری اور آگاہی ہمیں دیکھی ہے گلوبلی، عوام ایسی متحرک ہوئی ہے انٹرنیشنلی. تو جب ہم کنگریچولیٹ کر رہے ہیں، از اٹ ڈن اے بٹ پریمیچورلی؟ وزیر اعظم نے اس کی توثیق کی ہے، اور میں نے اسی وجہ سے کی ہے کہ اس میں 2-3 بہت مثبت چیزیں ہیں جو آج تک فلسطینیوں کو نہیں ملی. میں نے اس کا ذکر کیا رائٹ ٹو ریٹرن.
جس کے لیے 77 سال سے وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، کہ انہیں رائٹ ٹو ریٹرن ہونا چاہیے. رائٹ ٹو ریٹرن کا لفظ جو ہے براہ راست پہلی دفعہ آیا. دوسرا یہ ہے کہ پھر کہوں گا کہ اسرائیل غزہ کے اوپر نہ ہی حملہ کرے گا نہ اس کو اینیکس کرے گا، یہ بھی بہت اہم چیز ہے. اور تیسری جو ہے وہ میں نے کہا کہ ان کو جو دوبارہ سے جو ایڈ رکی ہوئی ہے، ان کی جو زندگیاں ہیں وہ دوبارہ شروع ہو سکتی ہیں. پاکستان نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جو شیئر کیا گیا تھا. تو لہٰذا اب یوں لگ رہا ہے کہ مزید ڈپلومیسی ہوگی. پاکستان کے سامنے موقع تھا اور یہی موقع استعمال کیا وزیر اعظم نے کہ ہم اس چیز کو ویلکم کریں کہ یہ نسل کشی روکنے کا کوئی راستہ نکلا ہے، جو کہ اس سے پہلے کوئی سنجیدہ راستہ ہمارے سامنے نہیں آیا. نہیں سر، یہ اپنے تئیں تو بہت مثبت باتیں ہیں کہ ویسٹ بینک کی انیکسیشن نہ ہو، جس صورت میں ہم بمباری دیکھ رہے ہیں ریلنٹلیسلی وہ رک جائے. لیکن کیا صرف نسل کشی کو سے بچنے کے لیے اس کو ایک سرنڈر کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں قطری وزیر اعظم نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کے بعد بڑا واضح پیغام دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ سے اسرائیل کا انخلا واضح ہو، اور یہ محض اصول ہی کافی نہیں ہے. وہ تو اس حد تک بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن ایسا امن کہ جو فلسطینیوں کے حقوق اور خود مختاری، ان کی آٹونومی کا تحفظ کرے. اسرائیل کے انخلا پہ بھی قطری وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت خاموش نہیں رہ سکتے. سو ابہام بہت زیادہ ہے نا، ٹیمپرری ٹرانزیشنل گورننس، نو ٹائم لائنز، حماس ہتھیار ڈال دے، قابض جینوسائیڈ کمیٹنگ اوپریسر نہ ڈالے، وہ کنٹینیو کرے بلکہ وڈرا کرے مرحلہ وار. دیکھیے نا، پھر پاکستان اس معاملے میں براہ راست پارٹیسپینٹ نہیں ہے. جو صورتحال حماس کی ایکسیپٹنس یا ریجیکشن سے پیدا ہوگی، ہم آف کورس اس کو واچ کریں گے، لیکن ہم براہ راست پارٹیسپینٹ نہیں ہیں. تو لہذا اگر یہ معاہدہ آگے بڑھتا ہے یا دوبارہ ایمینڈ ہو کر پھر ہمارے سامنے آتا ہے، پاکستان کی ذمہ داریوں کا تعین تو ابھی بہت آگے فیوچر میں قبل از وقت ہے اس پر ڈسکشن کرنا. لیکن اس وقت تو یہی ہے کہ ہم نے اس حد تک اس کو ضرور خوشائند قرار دیا ہے کہ نسل کشی روکنے کا، ان کی زندگیوں میں جو اس وقت خون بہہ رہا ہے، پورے خاندان اور پورے قصبے جو ہیں وہ تباہ کر دیے گئے ہیں، اگر ان کا یہ خون رکنا بند ہوتا ہے، ان کو دوائیاں، پانی، خوراک ملنا شروع ہوتی ہے، وہ دوبارہ ری بلڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر دوبارہ ڈپلومیسی کو ایک چانس ہمیں دینا ہوگا. کیونکہ یہ جو مزید نسل کشی ہے، اس کو آگے چلانا تو اسرائیل کے لیے تو جو بھی خطرناک ہے، لیکن مسلمانوں میں بھی ایک بہت اس معاملے میں غصہ اور ایک صحیح ریزنٹمنٹ ہے. اور ریزنٹمنٹ کا کیا براہ راست اثر ابھی تک تو 2 سال میں نہیں آ سکا ایکشن کی صورت میں. کیا اس معاہدے کی صورت میں کوئی ایکشن ہوگا؟ یہ سب چیزیں ابھی آنے والے دنوں سر، ابھی یہ جو ڈسکریپنسی ہے اور آپ مزید ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں، یقیناً یہ جو فاصلہ ہے بٹوین ہم نے کیا تجویز دی تھی، مسلم امہ نے، ممالک نے، 8 ممالک نے کیا دی تھی، اور یہ ایکچولی کیا ہوا ہے، بیکاز انٹرنیشنل میڈیا تو رپورٹ کر رہا ہے کہ نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد اس میں ایڈیشنز ہوئی ہیں. تو اب اسینشلی ہم نے کیا کرنا ہے؟ پاکستان واپس صدر ٹرمپ کے پاس جائے گا، انگیج کرے گا، یا پھر پہلے اپنی پارلیمنٹ کی طرف رخ کرے گا؟ ابھی دیکھیے، یہ صرف ایک پروپوزل ہے جو کسی بھی طرح کی جو فائنلٹی ہے وہ اچیو نہیں کر سکا. تو ابھی تو آئی تھنک پارلیمنٹ میں بھی لے جانا قبل از وقت ہے. تو پاکستان کو صرف انگریزی میں کہتے ہیں should bide its time to see کہ یہ کہاں تک معاملہ پہنچتا ہے. ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سو ابھی ہم خاموش ہیں، لیکن آپ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ 20 نکاتی ایجنڈا جس صورت میں ابھی موجود ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. نہیں، میں ابھی تو قبولیت کا وقت بھی نہیں آیا جب تک حماس اس کے اوپر جو ہے کوئی سینس نہیں دیتی. ہمارے لیے صرف یہی خوش آئند ہے کہ بالآخر 2 سال کی ایک بہت ہی بھیانک اور دل دہلا دینے والی نسل کشی کے بعد اس کو روکنے کا کوئی پہلا سنجیدہ راستہ. اور یقیناً اب حماس کا انتظار ہے سر، کیونکہ ڈبل گیمنگ تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی طرف سے جاری ہے. وہ تو یہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ فلسطینی ریاست تو قابل قبول نہیں ہے، مگر آن دا ادر ہینڈ حماس جو دوحہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا ذمہ داری سے ایگزامن کر رہے ہیں اس پروپوزل کو، یٹ کوئی آفیشیل رپلائی ابھی تک نہیں آیا. صدر ٹرمپ بارہا یہ بڑا واضح کر چکے ہیں کہ 3 سے 4 دنوں کے اندر ایک مثبت جواب نہ آیا تو پے ان ہیل، یعنی کہ دین دے ول بی لیفٹ at the mercy of Israel. اور وہ تو ہم 2 سال سے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے سر. سو essentially یا تو یہ پلان accept کیا جائے گا جس طرح صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں، it's an ultimatum. It seems there is no room for a discussion here.
جی، ٹرمپ کے الٹیمیٹم بھی ہم نے دیکھے ہیں ٹیرفز کے معاملے میں، بعض ملکوں پر لگا دیے، بعض پہ 15 الٹیمیٹم دے کے ابھی تک لگانے کی ہمت نہیں کر سکے. تو لہٰذا یہ تو جو صدر ٹرمپ کے دور میں سفارتکاری ہے، یہ تو روزانہ کی بنیاد پہ جسے کہتے ہیں نا ٹائٹ روپ واک ہے، جس پہ آپ نے ہر روز چلنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہاں سے کیا ہو رہا ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا، پاکستان تو چاہے گا کہ یہ نسل کشی رکے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فلسطینی بھائی اور بہنوں کی زندگیاں محفوظ ہوں، لیکن بہرحال فیصلہ تو حماس نے کرنا ہے اور ہم ان کے فیصلے کا انتظار کریں گے. ایسا ہی ہے سر. اور مجھے بتائیے گا کہ کیا کوئی امکانات ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کرے گا ایز پر دی ابراہیم اکارڈز ایٹ اینی پوائنٹ؟ جی، اس وقت تو بالکل یہ صفر ہیں. صفر امکانات اس ہیں. معاہدے کی کو خوشائند قرار دینے میں کہیں بھی کسی بھی طرح اسرائیل کی ریکگنیشن شامل نہیں. ٹھیک ہے. اور سر، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کے بارے میں آپ کی حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ کسی پوائنٹ پہ لینا چاہیں گے اس معاملے پہ؟ بڑا اہم ترین معاملہ ہے. یمن کے معاملے پہ بھی میاں محمد نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کر ہی اپنی سب سے اسٹرینتھ اپنی گین کی تھی. بلکہ جی، میرا جواب غیر مقبول ہوگا، لیکن تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ جو حساس خارجہ پالیسی کے معاملات ہیں وہ پارلیمان میں ڈسکس ہو کر ان میں پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے. میری یہ توقع ہے کہ وزیر اعظم واپس پہنچ کر ہی اپنے تمام جو اتحادی ہیں ان سے بات کریں گے، جو کی ممبرز ہیں ان کی جماعت کے بھی، اور پارلیمنٹ میں جو ہیڈز ہیں مختلف اسٹینڈنگ کمیٹی سے، ان کو اعتماد میں لیں گے اور ان سے بھی اس معاملے میں مزید مشاورت کریں گے. لیکن پارلیمنٹ میں اوپن ڈیبیٹ جو ہے وہ ہمیں اس وقت تو ہم کہتے تھے کہ جی بہت اچھا ہے، لیکن اس سے پاکستان کو جو امپیریکل فیکٹ ہے کہ پاکستان کے خارجہ تعلقات کو نقصان ہوا. تو اس کو بہت سوچ سمجھ کر ایسے ایشوز کو پارلیمنٹ میں لے جانا چاہیے. ویری انٹرسٹنگ سر. بہت ہی واقعی غیر روایتی ہے. آپ سب کی اسٹرینتھ، آپ سب کی پہچان ہی اسی پارلیمان سے ہی ہے. ناظرین، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتاتے چلے امریکی صدر جس منصوبے کو دائمی امن کا ذریعہ قرار دے رہے ہیں، اسے امریکی نیوز ویب سائٹ دی انٹرسیپٹ نے انڈیفینٹ آکیوپیشن قرار دے دیا ہے. صدر ٹرمپ 10 ماہ گزرنے کے باوجود غزہ میں جنگ رکوانے میں تو ناکام ہوئے ہیں. البتہ آج جب ایک عام شہری امریکی صبح جاگا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کی حکومت کے پاس فنڈنگ نہیں ہے. ملک شٹ ڈاؤن ہو چکا ہے. ہوا کچھ یوں ناظرین کہ ریپبلکنز کی جانب سے پیش کی گئی امریکی حکومت کی شٹ ڈاؤن کو روکنے کی تجویز کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس وفاقی حکومت کی فنڈنگ پر معاہدہ کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. شٹ ڈاؤن میں حکومت کے غیر ضروری شعبے عارضی طور پر کام بند کر دیتے ہیں اور ملازمین کام پر نہیں آتے، انہیں تنخواہ بھی نہیں دی جاتی. حالانکہ صدر ٹرمپ نے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر شٹ ڈاؤن ہوا تو کئی وفاقی ملازمین کو مستقل طور پر نوکری سے نکال دیا جائے گا. ناظرین، شٹ ڈاؤن کے اثرات سے متعلق بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ قانون ساز بجٹ تنازع حل نہ ہونے کے بعد وفاقی حکومت مالیاتی بندش کا شکار ہو گئی ہے. 40% یعنی کہ 8 لاکھ سے زائد وفاقی ورک فورس بلا معاوضہ رخصت پر بھیج دی گئی ہے، اور اس بندش کے نتیجے میں فضائی آپریشنز متاثر ہوں گے. لوگوں کو تنخواہ نہیں ملے گی کہ جس سے لوگوں میں بے چینی پھیلے گی. بیماریوں پر قابو پانے والے ادارے اپنے ملازمین کو فارغ کر دیں گے کہ جس سے صحت کا شعبہ بھی متاثر ہوگا. میڈیکیئر اور بزرگوں اور غریبوں کے لیے جاری پروگرامز معطل کر دیے جائیں گے. وائٹ ہاؤس نے شٹ ڈاؤن کی تصدیق کرتے ہوئے ویب سائٹ پر شٹ ڈاؤن کاؤنٹ ڈاؤن کلاک جاری کر دی ہے اور اسے ڈیموکریٹ شٹ ڈاؤن قرار دیا جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ وہ پہلے امریکی صدر ہیں کہ جن کے دور میں تیسری بار شٹ ڈاؤن ہوا ہے. اس سے قبل واضح رہے 2018 میں 3 دن کے لیے پہلا اور 35 دن پر محیط دوسرا شٹ ڈاؤن ہوا تھا کہ جو امریکی تاریخ کا طویل ترین شٹ ڈاؤن تھا. He does indeed like making records. A very short break, we're going to be right back. عمران خان کی ہدایت پر پشاور میں ہونے والے جلسے میں وزیر اعلیٰ کی طرف جوتے لہرانا، وزیر اعلیٰ علیمین گنڈاپور کی شکایات، 2 اہم ترین وزراء کے استعفے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے علیمہ خانم پر لگائے گئے سنگین الزامات. تحریک انصاف کی صفوں میں اختلافات کھل کر سامنے آ چکے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علیمین گنڈاپور نے عمران خان سے علیمہ خانم کی شکایت کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے پیغام میں یہ واضح کیا ہے کہ عمران خان کو صورتحال سے آگاہ کرنا میری ذمہ داری تھی. وزیر اعلیٰ نے رات گئے علیمہ خان اور صوبائی وزراء کے مستعفی ہونے سے متعلق ویڈیو پیغام جاری کیا کہ عمران خان سے 5 ماہ بعد ملاقات ہوئی اور ان کی ہدایات کے مطابق صوبائی کابینہ میں تبدیلی کی.
उनका कहना था कि इमरान खान मेरा लीडर और मैं उससे वफादार हूँ। पार्टी में बहुत बड़ी तकसीम आ चुकी है कि जिसकी जिम्मेदार अलीमा खान है। जमात में अलीमा खान को वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई लिख रहे हैं और अलीमा खान को तहरीक इंसाफ चेयरपर्सन बनाने की भी मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। इमरान खान को बता दिया है कि रिहाई के लिए कोई काम नहीं हो रहा। मैंने इमरान खान साहब को मुकम्मल आगाह किया कि पिछले इस दौर में, इस टाइम में क्या क्या होता रहा, किस तरह होता रहा। सिर्फ बहनों की मुलाकात है और उन्हीं के जरिए ही कोई चीज बाहर आती है। तो पार्टी में एक बहुत बड़ी तकसीम आ चुकी है। मैंने इमरान खान वाली बात के ऊपर पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है। पार्टी में ये तकसीम का सिलसिला है और ये कुछ व्लॉगर्स बैठे हुए हैं और वो टारगेट करके सारा काम कर रहे हैं। तो उन सबके साथ अलीमा खान का रब्ता है और ये फजूल चीजों में उलझा कर तकसीम पैदा करके जो आपकी रिहाई का जो हमारा असल मकसद है आपकी रिहाई, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। और जिसमें अलीमा खान डायरेक्ट एक रोल अदा कर रही है। अलीमा खान के जो बेटे के ऊपर ये बात आई तो उस हवाले से वो मौजूद था और उसकी 3 दिनों में जमानत हो गई। तो मैंने उनको बड़ा क्लियरली बताया कि चूंकि इदारे इसमें काम कर रहे हैं हमें कमजोर करने का, मेरी मालूमात के मुताबिक वो फैसिलिटेट कर रही है अलीमा खान को इस सारी कार्रवाई में। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि उन्होंने इमरान खान को वाज़ेह किया है कि आपका हर हुक्म काबिल कबूल है, लिहाजा अपनी फैमिली से एक चेयरपर्सन बना दीजिए कि जिसे कबूल कर लें। वज़ीर आला ने इंकशाफ भी किया है कि अलीमा खान का बेटा एहतजाज में मौजूद था, उसकी मुकदमात में जमानत हो गई, मगर शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल के मौजूद ना होने पर भी उन्हें जमानत नहीं मिल सकी। आज अडियाला जेल में बैरिस्टर अली जफर की इमरान खान से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर का यह कहना था कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया है। इमरान खान का कहना है कि पब्लिक में इस तरह एक दूसरे पर इल्जामात नहीं लगाने चाहिए, हमारे आपस के इख्तलाफात का फायदा दूसरों को हो रहा है। खान साहब ने यही कहा कि ये जो उनको बड़ा अफसोस था दोनों पार्टीज़ पे कि इस तरह पब्लिक में बात हुई और उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह किया है कि जहाँ तक ये सारा मामला का फ़ायदा इसका हमारी अपोजिशन को हो रहा है, नुकसान के खान साहब को हो रहा है। तो खान साहब ने कहा है कि इसके बारे में मज़ीद कोई बात नहीं करेगा, दोनों पार्टीज़ नहीं करेंगी। और अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने कहा है कि वो उनसे मिले फ़ौरन और इस मामला पे वो मज़ीद उनसे बात करेंगे। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि इमरान खान से मुलाकात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हटाने की भी कोई बात नहीं हुई। इमरान खान ने कोऑर्डिनेटर्स को तब्दील कर दिया है, 4 कोऑर्डिनेटर्स नए मुकर्रर किए गए हैं, जबकि इमरान खान ने हदायत जारी की हैं कि अगर उनको कैद तन्हाई में रखा जाता है तो 4 रुकनी कोऑर्डिनेटर्स की टीम कानूनी मामलात देखेगी। मुलाकातों की फहरिस्त भी 4 रुकनी कोऑर्डिनेटर्स की टीम ही तैयार करेगी। इख्तलाफात से जुड़ा दूसरा अहम तरीन मामला इमरान खान की हदायत पर पेशावर में होने वाले जलसे में जूते लहराने और फिर वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी का है। नाजरीन, इस जलसे के बाद पेशावर सदर इरफान सलीम ने एक्स पर लिखा कि मोहतरम वज़ीर आला साहब, आज जो कुछ भी जलसे में आपके साथ हुआ ये जमहूर की आवाज़ है, इसको सुनिए और सोचिए, क्योंकि ये आवाम आपसे इमरान खान की स्टेटेड पॉलिसी और बयानिए की हकीकी तर्जुमानी और अमल चाहती है। उन्होंने मजीद लिखा कि मैंने 15 सितंबर को ही आपके सामने चंद गुजारिशात रखी थी, आप उन पर अमल कीजिए और फिर इसी ग्राउंड में दोबारा जलसा रखिए। आप आज के जलसे का उलट देखेंगे। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ की जानिब से वजूहात जानने के लिए 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी कायम कर दी गई है कि जो 4 दिनों के अंदर रिपोर्ट तैयार करके सूबाई सदर को पेश करेगी। वाज़ेह रहे कि इमरान खान की हदायत पर पेशावर में 27 सितंबर को जलसा मुनक्कद किया गया। पेशावर में तहरीक इंसाफ ने कामयाब पावर शो तो किया, लेकिन जब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खताब के लिए स्टेज पर आए तो कारकुनान ने न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि वज़ीर आला की तरफ जूते लहरा दिए। कारकुनों ने इमरान खान की रिहाई के लिए नारे लगाते हुए पानी की खाली बोतलें स्टेज की तरफ फेंकना शुरू कर दी और पंडाल में हुल्लड़बाजी और बर इंतजामी की वजह से वज़ीर आला को तकरीर मुख्तसर करके बैठना पड़ गया। मगर कारकुनान को चुप कराने के लिए किसी एक रहनुमा ने भी कोशिश नहीं की। पेशावर जलसे के बाद पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात में मजीद इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 2 वज़रा मुस्ताफ़ी हो गए। इन इस्तीफ़ों से मुतल्लिक एक राय ये भी है कि वज़ीर तालीम फैसल तरकई MNA शहराम तरकई के भाई हैं कि जो कि आतिफ खान ग्रुप में हैं। उनके वज़ीर आला से मामलात बारहा खुशगवार नहीं थे। इसी तरह आकिबुल्ला साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के भाई हैं। इतलात हैं कि पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी खुलकर सामने आ चुकी है। आने वाले दिनों में मजीद इख्तलाफात सामने आएंगे। तहरीक इंसाफ की सफ़ों में पैदा होने वाले ये डिसग्रंटलमेंट इख्तलाफात तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर को भी शदीद नुकसान पहुँचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ मौसर तौर पर इमरान खान की रिहाई के लिए कोई भी मुहिम नहीं चला पाने की
کسی بھی پوزیشن میں دکھائی دے رہی. کیا تحریک انصاف ان اختلافات پر قابو پا سکے گی اور از اٹ ٹو لٹل ٹو لیٹ؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے سینئر لائر فیصل چودھری صاحب، ہمارا ساتھ دے رہی ہیں سینئر صحافی فرزانہ علی صاحب. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. فیصل چودھری صاحب، یہ فرمائی دیجیے گا کھل کر، اب ایک چیف منسٹر اور بہن جو ہیں عمران خان صاحب کی آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور یہ مکمل ایک ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے، ایکچولی ڈسٹرسٹ ہے. جی تھینک یو مہر. دیکھیں یہ ظاہر ہے یہ کافی عرصے سے ایک پریشر بن رہا تھا، اور یہ جو شکایتیں تھیں علی امین صاحب کی، کیونکہ ملاقات کافی عرصے بعد ہوئی، ان کا یہ شکوہ ہے کہ وہ عمران خان سے رہائی کے لیے کافی سنجیدہ کوشش کرتے رہے ہیں، اور اس کے باوجود جو ایک ان کے خلاف جو ٹرول کمپین ہے وہ آرگنائز کی جاتی ہے، اور اس کا وہ جو باہر بیٹھے جو وی لاگرز ہیں وہ سب کو پتہ ہے، کچھ لندن میں بیٹھے ہیں، کچھ امریکہ میں ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو علیمہ بی بی جو ہیں وہ بیک کرتی ہیں، یا ان کے ماں کے اوپر وہ ایک کرتی ہیں. علیمہ بی بی جو ہیں انہوں نے اس کا انکار کیا ہے. تو دیکھیے یہ تو ایک بات، اختلافات تو پارٹیوں میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کا اس طرح سے پبلک میں آنا جو ہے وہ مناسب بات تو بالکل نہیں ہے. اور یہ چیزوں کو جس طرح سے ابھی بڑھا چڑھا کے پبلک میں بیان کر دیا گیا ہے، اس سے پارٹی مزید کمزور ہوگی. یہ بات تو علی امین کی میں ایگری نہیں کرتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی ایجنسیوں کے ساتھ سپورٹ ہے، کیونکہ جس طرح سے ان کا یہ علیمہ بی بی کے ساتھ بار سلوک ہوتا رہا ڈیالہ میں، یا وہ جنرلی بھی، تو یہ بات تو مشکل ہے اس پہ بلیو کرنا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ضمانت یہ جو ضمانت والا ایشو ہے، یہ علی امین صاحب نے نہیں اٹھایا، یہ انہوں نے دہرایا ہے. یہ پہلے اے پی کی ایک سینیٹر جو کہ سمجھی جاتی ہیں کہ دوسرے جو فیملی کا گروپ ہے اس کے بہت قریب ہے، انہوں نے یہ بات سب سے پہلے کی تھی کہ ان کے جو علیمہ کے بی بی کے بچے ہیں ان کی بیل اتنی جلدی کیوں ہو گئی، اور کارکنان کے تو 2.5 سال تک ریکارڈ بھی نہیں آئے. تو یہ بات انہوں نے دہرائی ہے. لیکن اس سے اگر کوئی آپ یہ کہیں کہ علیمہ بی بی اور علی امین کی آپس میں جو بیان بازی ہے، ایسے کو پارٹی میں کو فرق پڑے گا، تو یاد رکھیے گا پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی وہ وجہ تو سے. بات صحیح ہے، مگر سر یہ ڈسٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے نا، ادھر تو سرے سے اعتماد ہی نہیں ہے، یہ بھی نہیں پتا کون کس کے لیے کام کر رہا ہے. ادھر تو لائلٹیز کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، کون کس کی ایما پہ چل رہا ہے. تو یہ تو سرے سے دس از ناٹ سم تھنگ کہ اس کے اوپر یہ بات کہی جائے کہ دا پارٹی ول لیو آن بیکاز عمران خان سے. بٹ سر ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے ایک پوری ایک موومنٹ کو، جو کہ بہرحال شروع سے تو تھی نہیں ٹو بگن ود. دیکھیے مہر، یہ باتیں میں تو آپ کے شوز پہ بھی بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو باہر پارٹی لیڈرشپ ہے وہ بہت ہی عامیانہ ہے، اور ان کی وجہ سے جو آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ اس کی ناقابل تلافی نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے، یا اسی وجہ سے یا پارٹی تو کمزور ہوئی ہے. دیکھیے ایک پیٹرن تو ہے کہ جو بندہ کام کرتا ہے اس کو باہر جو ہے مگر فیصل، کیا واقعی لوگ پارٹی میں علیمہ خانم کو وزیر اعظم اور چیئرمین کے طور کے اوپر مخاطب کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے تو نہیں علم. فرینکلی اسپیکنگ، اگر عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی فیملی ہو یا باہر پارٹی سے یہ کہے کہ وہ لیڈر ہے، تو میرا خیال میں اس سے بڑی غلط فہمی ہو نہیں سکتی. اور مجھے یقین ہے کہ علیمہ بی بی جو ہیں وہ ان کا، کیونکہ بہن بھائی کا ایک آپس میں بہت محبت ہوتی ہے، بہت آپس میں الفت ہوتی ہے، اور ان کا وہ بہت لاڈ پیار ہے آپس میں. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی لیڈری کر سکے گا یا لوگ اس کو تو فالو یہ کریں گے، تو وہ تو انفاؤنڈیڈ ایکوزیشن ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ کوئی بھی ایسی منظم مہم نہیں چل رہی کہ ان کو کسی طرح اور اقتدار میں لے آیا جائے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ نہیں، اگر وہ چلے بھی جائیں گے، اگر وہ فار ایگزامپل چل بھی رہی ہے، مفروضہ ہی ہے نا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ چل رہی ہے، تو کون ان کو کون آپ بنائے بھی گا؟ پارٹی میں ہر ایک کو جانتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں. آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ ان کو اس طرح مخاطب کیا جا رہا ہو یا کوئی ایسی بات کی جا رہی ہو؟ نہیں، میری تو آبزرویشن میں ایسی کوئی بات ہے نہیں. اور اگر میں نے تو نہیں کہیں پہ دیکھا. فیض اللہ نیازی صاحب کا نام آپ نے لیا، وہ تو پارٹی میں ہے ہی نہیں. وہ تو ان کے نہیں، عزیز نیازی ہیں. ترجمان کی بات کر رہے تھے ہم. نیاز اللہ نیازی، وہ نیاز اللہ نیازی صاحب ہمارے باہر کے سینئر ممبر ہیں. وہ اگر ان کو ہیں کافی سارے لوگ جو ہیں یہ جن کی وہ آپ سمجھے نا کہ وہ علیمہ بی بی کے نام کے پیچھے جو ہے وہ خود کو بڑا کرتے رہتے ہیں.
تو میرا نہیں خیال کوئی ایسی سیریس ایفرٹ ہے، اور نہ ہی پارٹی میں اس کی کوئی، کیونکہ عمران خان صاحب کی ٹھیک ہے. آشیرواد So let me حاصل understand what's ہوگی. happening in KPK then. فرزانہ جی کیا ہو رہا ہے آپ کے صوبے میں؟ کیوں آپ کا وزیر اعلیٰ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یا واقعی انفاؤنڈیڈ نہیں ہے؟ جلسے میں جوتے لہرانا، بوتلیں مارنا، نعرے بازی کرنا، یہ کارکردگی سے وابستہ تھی یہ ریزسٹنس، یا واقعی گلہ یہی ہے کہ عمران خان کے پیغام اور نظریے پہ نہیں چلا جا رہا، یا وفاداری اس سے اب نہیں دکھ رہی چیف منسٹر کی لوگوں کو؟ بہت شکریہ. دیکھیں، اگر آپ کارکردگی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی، تو ہرگز نہیں. جو کارکن وہاں پہ موجود تھا اسے حکومت کی اس کارکردگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو 8 فروری کو یہ کہہ دیا تھا کہ اب کی بار ہم نے ووٹ صرف اور صرف عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے دیا ہے. تو کارکردگی حکومت کی کوئی میٹر نہیں کرتی. ہاں، کارکردگی یہ کہ آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا اور پورا صوبہ دیا گیا، پورے وسائل دیے گئے، آپ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ نہیں آ رہا. اور رزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ وہی عمران خان صاحب کی رہائی. تو وہ ایک غصہ تھا. لیکن ایک چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جب بات بھی کر رہی تھی فیصل بھائی سے، تو بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف سازش تو بہت پہلے سے ہو رہی تھی. ہم بھی کئی پروگراموں میں بات کر چکے ہیں آپ کے ساتھ بھی کہ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ لوگ چاہ رہے تھے کہ وہ ان کو منظور نہیں تھے، اور گروپنگ تھی. اور اب آپ نے دیکھا کہ کل وہ گروپنگ واضح طور پر ایک شکل میں آپ کے سامنے آ گئی، جس سے آپ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا نہیں ہے. میری خود صبح سے کئی پارٹی کے جو لوگ ہیں، بڑے اہم لوگ ہیں، ان سے بات ہوئی ہے، اور باوجود اس کے میں ان سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا اب آپ لوگ اس بات کی طرف جا رہے ہو کہ علی امین خان کو ریموو کر دیا جائے اور اس کا کوئی ریپلیسمنٹ لایا جائے؟ تو پھر وہ ریپلیسمنٹ کیا ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا اچھا علی امین نہیں تو پھر کون؟ تو ان کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اور میں آپ کو بتاؤں، ایسے پارٹی لیڈر جو ایم این اے بھی ہیں اور ان سے جو کمیٹیوں سے استعفے دلوائے گئے ہیں، وہ اس موو کو بھی ٹھیک نہیں سمجھ رہے تھے. اور ان کا کہنا تھا کہ اکثریتی لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے خلاف تھے کہ ہم استعفے کمیٹیوں سے دے دیں. تو اتنا بڑا لائک سوسائڈ کرنا جیسا ہوگا کہ جب ہم علی امین کو ریموو کرنے کی بات کریں، کیونکہ اس کے بعد جو ریزلٹ آپ کے سامنے آئے گا اس کا یہ بھی خطرہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے خیبر پختونخوا چلا جائے. اچھا، میں نے کچھ لوگوں سے بات کی تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایک جذباتی فیصلہ پہلے بھی ہم نے کیا تھا پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے یا پنجاب کی حکومت کے حوالے سے، لیکن ابھی ایسا کرنا بالکل خودکشی ہوگا. اور اگرچہ ہم علی امین کے خلاف ہیں، اگرچہ ہم میں اس کی بہت ساری باتوں پر اعتراض ہے، اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ وہ پارٹی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ علی امین خان کو اس وقت اتنے پیچیدہ حالات میں ریموو کیا جائے. سو اب ان کا رہنا بھی ضروری ٹھہر گیا بہت سے لوگوں کے قریب کہ حکومت رہے فیصل صاحب، مگر دوسری طرف وہ خود عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ رہائی کے لیے کام نہیں ہو رہا. اس کے اندر کس کی کتنی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے، ذمہ داری تو ظاہر ہے پوری پارٹی کی، اور علی امین کیونکہ سی ایم ہیں تو ذمہ داری تو ان کی بہت بنتی ہے. لیکن جو اصل میں پرابلم یہ ہے نا کہ وہ یہ جو پارٹی کے الیکٹڈ جو کیڈر ہے، جو پارلیمانی کمیٹی ہے، کیونکہ اس میں جو زیادہ تر لوگ تو نئے ہیں، ان کو وہ تو پارٹی کے ساتھ بہت عرصے سے ہیں بھی نہیں، اور ان کو بیک گراؤنڈ کا بھی نہیں پتا. تو وہ لوگ اپنی جو سے ہے وہی لوز کر بیٹھے ہیں. ان کی کوئی صحیح نہیں ہے. وہ جو سوشل میڈیا پریشر ہے اس کے اوپر جو ہے پارٹی شام کو بیٹھ کے فیصلے لیتی ہے. ایسے تو سیاست کا پھر شخص ہے جو نتیجہ وہ یہی نکلنا ہے نا جو ابھی نکل رہا ہے. جب آپ سیاسی لائمل بھی آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا، لوگوں کا تو ایک ہی انٹرسٹ ہے نا جی، جو کارکنان ہے وہ ہے عمران خان کی رہائی. وہ تو کسی اور چیز میں دلچسپی رکھتے ہی نہیں ہیں. لوگ یہاں پہ بھی اوورسیز میں بھی نہیں، مگر ایک سیکنڈ، مگر اگر اب ذمہ داری سب کی ہے اور سی ایم کی بھی ہے، تو جب یہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے خان کو کہ اپنی فیملی میں سے ایک چیئر پرسن بنا دیجئے جسے ہم قبول کر لیں، یہ کتنی معقول تجویز ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے،
معقول اس لیے ہے کہ لوگ جو ہیں بہنوں کے ساتھ یا بیٹوں کے ساتھ جو ہیں جڑ وہ جاتے ہیں. جڑتے تو ہیں نا، جڑ جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اگر تو کوئی ایسی بات ہو تو پھر تو اس میں ایک آسانی ہو جائے گی نا سب کارکنان تو کو بھی. پارٹی تو ایک بقول آپ کے عمران خان کی ہی ہے، تو وہ کیوں نہیں کر دیتے یہ؟ ان کو کس بات کا خطرہ ہے؟ وہ خطرہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں خان صاحب اپنی فیملی کو یا کبھی بھی سیاست میں جو ہے وہ انہوں نے نہیں آنے دیا، اور وہ مورثی ان سیاست غیر کے خلاف معمولی ہے. ٹائمز میں بھی وہ یہ نہیں کرنا چاہیں گے. اب میرا خیال میں عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کو یہ ذمہ داری دی تھی، ان کے علاوہ شاید کسی وہ تو اور کو خود دینا. اندر ہیں سر. اب تو توشہ خانہ 2 کے اندر جو خبریں مل رہی ہیں وہ تو ان کی بھی کنوکشن آنے والی ہے. ہاں لیکن میرے خیال میں وہ پھر وہ جو جس طرح سے 26 نومبر کو بشرا بی بی نے لیڈ کر کے بندے تو وہ لے آئیں. فرزانہ جی مجھے بتائیے گا 2 وزراء کا مستعفی ہونا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اور کیا ریزنٹمنٹ جو ہے بڑھ رہی ہے اپنی کابینہ میں گنڈاپور صاحب کے خلاف؟ یہ جو گروپ تھا جن میں سے 2 آپ کو انہوں نے کہا کہ استعفے دے دی ہیں. ابھی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو اور بھی بہت سارا کام ہو رہا ہے، اور کل جب خان صاحب کے پاس یہ جائیں گے، یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مختلف جگہوں پر یہ بات علی امین کر چکے ہیں کہ کل میری ملاقات کو نہیں روکا جائے گا، اور ہر حال میں مجھے عمران خان صاحب سے ملنا ہے، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. ایک بات. یہ کس دوسری، کو کہہ انہوں نے چکے ہیں؟ ذمہ لگایا ہے اپنے جنہوں نے لوگوں اندر کے. بھیجنا ہے. جی ہاں، جنہوں نے اندر بھیجنا ہے. اچھا. تو کیونکہ بار بار یہ بھی ایک سوشل میڈیا پر آ رہا ہے نا کہ ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، ہم بھی نہیں اسی طرح ٹھیک کے ہے، مگر آپ جو کہہ رہی ہیں اور بھی بہت کام ہو رہے ہیں ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں، تو جی یہ یعنی کہ جی اور استعفے تیار ہو رہے ہیں یا کس طرح کے کام ہو رہے ہیں؟ اپنی ٹیم کو علی امین خان نے ذمہ لگایا ہے کہ آپ ذرا دیکھیے اور مجھے ایک ریکارڈ بنا کے آج کی رات میں دیجیے کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے تب سے لے کر اب تک یہ جو میں نے اتنی فوج پالی ہوئی ہے وزیروں، مشیروں، معاونین خصوصی کے نام پر، کیا یہ میری حکومت کو یا پختونخوا کی حکومت کو ریپریزینٹ بھی کر رہے ہیں میڈیا میں یا مختلف فورم پر، یا میرے اگینسٹ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے اپنی جو خصوصی ٹیم ہے اس سے ریزلٹ مانگے ہیں تاکہ کل جب اگر خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو تو وہ ان کے سامنے سارے حقائق رکھے. آپ کو لگ رہا ہے مزید لوگوں کو بھی نکال باہر پھینکا جائے گا ابھی؟ 5 ایسے نام آ رہے ہیں، اگرچہ وہ نام چونکہ میں اس لیے بھی آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتی کہ وہ ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن 5 لوگ ایسے کہے جا رہے ہیں کہ جن کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے، چاہے جلسے کو اس طرح کی سچویشن بنا کے ایک قسم کا ناکام ہی کرنا نا کہ آپ چیف ایگزیکٹو کے اوپر جب جوتے مرواتے ہیں یا بوتلیں پھینکواتے ہیں یا گالیاں نکلواتے ہیں تو ظاہر ہے یہ تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. آپ کو لگ رہا ہے یہ آرگینک تھا یا کہیں نہ کہیں پیچھے سے کوئی کسی نے تھوڑی سی شرارت بھی کی ہے؟ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ شرارت کی گئی ہے. مجھے بھی ذرا سے لگ رہا تھا فرزانہ جی، کیونکہ جن لوگوں نے مجھے بھی فارورڈ کیا نا، مجھے بھی ذرا لگ رہا تھا کہ یہ مزے تو لیے جا رہے ہیں. جی جی بالکل. آپ دیکھیں نا علی امین خان کو مسلسل کچھ 1-8 مہینے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے خلاف ایک مہم جاری ہے. اچھا، ایک عام کارکن کو بھی جو خان صاحب سے دیکھیں پختونخوا میں پھر سے ایک بار دہراؤں گی، میں کئی بار آپ کے پروگرام میں دہرا چکی ہوں کہ یہاں پر عام کارکن خان صاحب سے بے حد محبت کرتا ہے، اسے خان صاحب کے آگے کچھ نظر نہیں آتا. اس کو جب بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے ابھی تک خان صاحب باہر نہیں آ رہے ہیں، تو وہ تو پھر کوئی بھی ریاکٹ کرے گا نا. تو جلسے سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو کئی ایسی چیزیں، مگر فرزانہ جی عدم اعتماد کے چانسز کتنے ہیں گنڈاپور صاحب کے خلاف؟ دیکھیں وہ عدم اعتماد والا معاملہ جو ہے نا وہ میرا خیال میں نہیں ہو سکتا. جی فیصل، لیکن مگر جب یہ آپ گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ علیمہ خانم کے بیٹے 3 دن میں باہر نکل آیا اور وہ شبلی فراز، عمر ایوب ہو، زرتاج گل موجود، وہ نہ ادھر موجود ہو نہیں بھی تھے، پھر بھی انہیں ضمانت نہیں مل رہی، تو یہ باتیں ان کی یعنی کہ صرف اس معلومات کی آبزرویشن کے اوپر انہیں اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے یا ان کے پاس واقعی انفارمیشن ہے؟ دیکھیے یہ تو ظاہر ہے ہم نہیں بتا سکتے، لیکن وہ سی ایم تو ہیں، ان کے سورسز تو بہتر ہوں گے، تگڑے ہوں گے، جو بات وہ کر رہے ہیں وہ تگڑے ہوں گے، وہ بات تو کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں
اس سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے نا، جو میرے لیے بطور ورکر یا بطور سمپتائزر، میرا سوال یہ ہوگا کہ علی امین کے تو 3 دفعہ وہ آیا چلے، جیسے بھی آئے وہ ادھر جو بھی مظاہرے ہوئے، ان لوگوں کو کیوں نہیں پوچھا جا رہا جو تو آئے ہی نہیں، جنہوں نے کبھی شو آف اپنا دے نیور شوڈ اپ. وہ تو جب ٹھیک بھی ہے، یہ مگر سر ہوا آپ ذرا تو دیکھیں پھر نا، اس کا میں مطلب سمجھ یہ گئی، ہے مجھے کہ علی امین ہاں کی شکایت میں ہاں جو سوشل میڈیا والے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں ہاں اور ان کو ان کے خلاف ایک فضا جو ہے قائم کری جاتی ہے، اس میں وزن تو ہے. یعنی جب جو لوگ وہاں پہ آئے ہی نہیں، جنہوں نے کبھی لیڈ بھی نہیں کیا، ان کے خلاف کچھ نہیں بات ہو رہی، یا تو پھر سب کے اب بارے میں سر بات دیکھیں، اتنی ہوگا. بڑی خبر دی فرزانہ جی نے کہ 5 لوگ ایسے ہیں ممکنہ طور پہ جن کو ابھی بوٹ آؤٹ کیا جائے گا. کل کچھ اہم بھی نہیں ترین ہوگا. ملاقات میں مدعو کر لیا خان صاحب نے کہ فل فور پہنچا جائے، تو دیر از سم تھنگ کچھ بھی نہیں ہیپننگ ہوگا. نا. کچھ بھی نہیں ہونا. وہ کل خان صاحب کے پاس جائیں گے تو خان صاحب اس کو ذرا جو ہے نا، وہ علی امین صاحب کو سمجھا دیں گے یا ان کو کول ڈاؤن کریں گے. وہ خان صاحب پہلے بھی کرتے، اور یہ جو سارا اس وقت تو بال آیا ہوا ہے، وہ خان صاحب سے ملاقات میں وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور جو بندے نکالنے کی بات ہے، جو 5 اور ہیں، اس سے پھر تو ریئیکشن زیادہ آئے گا. فیصل چودھری صاحب، فرزانہ علی صاحبہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. گنڈاپور صاحب، علیمہ خانم ایک دوسرے کے خلاف تو ہیں ہی، لیکن ممبران جماعت کے اور KPK کے بھی کیا سوچ رہے ہیں، کس کے ساتھ ہیں. ان دا کمنگ ڈیز a lot of changes are expected. عمران خان صاحب نے اہم ترین میٹنگز کے لیے گنڈاپور صاحب کے بعد دیگر فیصلہ ساز رہنماؤں کو بھی مدعو کر لیا. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.